अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं आप सभी के खासकर 11वीं जमात के आर्ट स्टूडेंट्स का खैर मकदम करता हूँ इस ऑफलाइन क्लास में। ये स्टेट बोर्ड के 11वीं जमात के तलबा के लिए क्लास है। मौजू है गज़लियात वली मोहम्मद दकनी। पहली गज़ल बेवफाई न कर खुदा सो डर, जग हंसनाई न कर खुदा सो डर, उसकी तशरीह हो चुकी है। अब दूसरी गज़ल नंबर 2, ये वली मोहम्मद वली दकनी उनकी गज़ल है, गज़ल नंबर 2। इस सफ़े नंबर 117 पे है। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। आज हम इसी गज़ल की तशरीह करने जा रहे हैं। अजीज़ तलबा, हम वली मोहम्मद वली दकनी उनकी गज़लियात की तशरीह कर रहे हैं। पहले गज़ल की तशरीह हो गई है, अब दूसरी गज़ल, गज़ल नंबर 2, उसकी तशरीह होनी है। गज़ल है, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत जुल्फ तेरी करार खोती है। हर सहर शोख की निगह की शराब मुझ आँखा का खुमार खोती है, क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, दिल बरी इख्तियार खोती है। ए वली अब इस परी रूह की, ए वली अब इस परी रूह की, मुझ सुने का गुबार खोती है। तो ये 5 अशार पर ये वली मोहम्मद वली की गज़ल मुश्तमिल है। पतले का शार है, यानी मतलब वो शार होता है गज़ल का पहला शार जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। ये गज़ल की खूबी है कि गज़ल की खूबी एक ये भी होती है कि उसका हर एक शार माने के एतबार से एक मुकम्मल इकाई होता है। यानी ये जो शार है बाकी अशार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इस समाज की पूरी अक्कासी करता है ये शार। मुफलिसी, हम पहले अल्फाज माने देखते हैं। मुफलिसी का मतलब होता है गरीबी, यानी गुर्बत, दुनियावी दौलत का न होना, मुफलिसी। फिर मुझ का मतलब होता है मेरे, यानी ये जो यहाँ पे जमीयत हुआ सुकून या इत्मीनान। फिर करार, इसमें एक लफ्ज़ है करार का मतलब भी होता है सुकून या चैन। फिर निगह का मतलब होता है नज़र। आँखा का मतलब होता है आँखें, ये दकनी उर्दू है तो आँखा का मतलब हुआ आँखें। सनम का मतलब महबूब है यहाँ इस नज़म में, लेकिन सनम इस गज़ल में सनम का मतलब बुत के भी होते हैं या मूर्ति। तर्क करना हुआ छोड़ देना। गुबार का गर्द का माने होता है या धूल या बार। सने, इस गज़ल में सने का मतलब हुआ सीने, यानी यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुझ सने का मतलब मेरे सीने। खुमार हुआ नशा, खुमार का इस्तेमाल भी यहाँ हुआ है। खुमार का मतलब होता है नशा। तो पहला शार देखते हैं। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। यानी ये जो इंसान की गुर्बत है ये या इंसान की जो तंगदस्ती है ये इंसान की तमाम खुशियाँ छीन लेती है। इंसान के लिए उसका मुफलिस होना समझो एक मुसीबत है, क्योंकि अगर कोई गरीब इंसान होगा उस पर कोई एतबार ही नहीं करता है, उस पर कोई भरोसा ही नहीं करता है। वो कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, वो कितना भी सालिया या दीनदार क्यों ना हो, वो कितना ही अमीन क्यों ना हो, वो कितना ही दानादार क्यों ना हो, लेकिन उसको लोग उसकी मुफलिसी की वजह से हकीराना नज़रों से देखते हैं। मतलब उस पर कोई एतबार नहीं करता है उसकी मुफलिसी की वजह से। वही हुआ, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार, मर्द मतलब यहाँ पे इंसान, यानी उस मुफलिस इंसान का एतबार खोती है, उस पर कोई एतबार करता ही नहीं है। इसके बरअक्स आजकल की इस दुनिया में अगर कोई ज़रदार इंसान होगा, अगर वो किसी से उधार मांगेगा, मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ आपका, अगर किसी से उधार मांगेगा, अगर वो
دیانتدار نہیں ہوگا، لیکن لوگ اس کو خوشی خوشی ادھار یا اس کی حاجت روائی اس لیے کریں گے کہ اس سے ہمیں واپس ملے گا، یہ مالدار ہے، اس سے کبھی نہ کبھی ہمیں واپس ملے گا۔ اگر وہ انسان جو غریب ہے لیکن ایماندار ہے، بہت ہی دیانتدار ہے، اگر وہ کسی سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اگر دینے والا کتنا ہی دینے کے لیے راضی ہو، لیکن پھر بھی 10 بار سوچتا ہے کیا پتہ مجھ سے یہ میری چیز واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ وہی ہوا مفلسی سب باہر کھوتی ہے۔ مفلسی کی وجہ سے انسان یا تنگ دست کی وجہ سے انسان تمام خوشیاں کھو دیتا ہے، زندگی کی بہاریں کھو دیتا ہے، اس کی زندگی ایک مصیبت بن کے رہ جاتی ہے انسان کی مفلسی کی وجہ سے، اور خاص کر اس کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ مفلسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر دوسرا شعر ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت زلف تیری قرار ہوتی ہے۔ جمعیت کا مطلب ہوا سکون یا اطمینان، جمعیت کا معنی ہوا سکون یا اطمینان۔ کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، یعنی یہاں پہ شاعر جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ غزل کا ہر ایک شاعر معنوں کے اعتبار سے الگ اکائی ہو سکتا ہے۔ پہلا شاعر ہمارے سماج کی عکاسی کرتا ہے، لیکن دوسرا شاعر وہ اپنے محبوب سے، جو شاعر ہے ولی دکنی جو ہے وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر دوسرا شاعر کہتا ہے کیا، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت زلف تیری قرار ہوتی ہے، یعنی یہ شاعر محبوب سے، یعنی جو ولی دکنی ہے وہ اپنے محبوب سے، یہاں پہ محبوب دنیاوی سے، یعنی عشق مجازی کا شاعر ہے، محبوب دنیاوی سے وہ مخاطب ہو کر فرماتا ہے، یعنی مجھے اطمینان کیوں حاصل ہوگا، مجھے سکون کیوں حاصل ہوگا، مجھے چین کیوں حاصل ہوگا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو شاعر ہے یہ محبوب کے حسن کا، جو محبوب کا حسن ہے اس کے عشق میں وہ مبتلا ہو گیا ہے، یعنی محبوب کا حسن الگ اور اس کی جو زلفیں ہیں، خاص کر وہ زلفیں، یعنی محبوب کی زلفیں ولی دکنی کو، شاعر کو بے چین کیے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ کہتا ہے مجھے چین کہاں سے حاصل ہوگا، اور مجھے چین کیوں حاصل ہوگا، کیونکہ میں اپنے محبوب کے زلفوں کی وجہ سے بے چین ہو گیا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا شاعر کا دل اس کے محبوب کی زلفوں میں اٹکا ہوا ہے، اسی لیے وہ محبوب کی خوبصورت زلفیں دیکھ کر بے چین ہوا اٹھتا ہے۔ یعنی مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے اور کیا بولتا ہے، زلف تیری قرار ہوتی ہے، یعنی تمہاری زلفوں کی وجہ سے میں نے اپنا چین، میں نے اپنا سکون کھویا ہے اے میرے محبوب۔ پھر تیسرا شعر ہے، ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ آنکھاں کا خمار ہوتی ہے۔ کہیں پہ تو یہاں پہ الف پہ مد نہیں آیا ہے، میں نے کہیں اور پہ بھی یہ شعر دیکھا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے مجھ آنکھاں، لیکن یہاں پہ آپ کی ٹیکسٹ بک پہ لکھا ہے آنکھاں، تو آپ آنکھاں ہی پڑھیے۔ مجھ آنکھاں کا خمار ہوتی ہے ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب، یعنی یہ شاعر اپنے محبوب کو مخاطب ہو کر کہتا ہے ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب، یعنی اے میرے محبوب جب میں صبح نیند سے جاگ جاتا ہوں تو میری نظریں تم پہ پڑتی ہے، یا باقی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میری نظر جب اپنے محبوب کے چہرے پہ پڑتی ہے، یعنی جب مجھے اس کا دیدار صبح نصیب ہوتا ہے تو اس کی شراب بری آنکھیں دیکھ کر میری آنکھوں کا جو خمار ہوتا ہے وہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے اور میں پوری طرح بیدار ہو جاتا ہوں، میری نیند ایک دم جٹ جاتی ہے، میری نیند ایک دم ختم ہو جاتی ہے،
اور میں ایک دم خوشحال ہو جاتا ہوں. یعنی شاعر صبح اٹھتی اپنی محبوب کی آنکھوں کا دیدار کرتا ہے اور اس کی یعنی اپنے محبوب کی نشیلی آنکھوں کو، یہاں پہ نگہ کی شراب ہوا نشیلی آنکھیں، محبوب کی نشیلی آنکھیں، اور محبوب کی نشیلی آنکھوں کا دیدار کر کے اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے. یعنی ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ آنکھوں کا خمار ہوتی ہے. یعنی اے میرے محبوب، صبح سویرے جب میں اٹھتا ہوں تو تمہاری نشیلی آنکھوں کا دیدار کر کے میرا خمار ختم ہو جاتا ہے، میری نیند ایک دم ختم ہو جاتی ہے، اور صبح اٹھتی ہی جب میں تمہارا دیدار کرتا ہوں سمجھو میرا دن بھی پوری اچھی طرح گزرتا ہے، اور تمہاری ان نشیلی آنکھوں کا دیدار کر کے میرا دن اچھے سے گزرتا ہے. پھر چوتھا شعر ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں دل بری اختیار ہوتی ہے. یہ بھی اس کی مزاجی کا شعر ہے. یہاں پہ شاعر فرماتا ہے، یہاں پہ شاعر کہتا ہے، ولی دکنی یہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب میں تم سے ملنا کیوں چھوڑ دوں، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں. یا باقی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملنا ترک کیوں کروں. ترک کرنا ہوا چھوڑنا، یعنی میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنا، اس کا دیدار کرنا بند کیوں کروں، میں اس کے ساتھ ملنا کیوں چھوڑ دوں. کیوں؟ اس کے آگے دوسرا شعر کیا کہتا ہے، دل بری اختیار ہوتی ہے، کیونکہ مجھے محبت ایسا ایک دم نہیں کرنے دیتی ہے، میں ایسا ایک دم نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ دل بری اختیار ہوتی ہے. یعنی اے میرے محبوب میں تمہارے ساتھ ملنا ترک کیوں کروں یا نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ ایسا کروں گا تو میرا دل ایسا نہیں مانے گا. دل بری اختیار ہوتی ہے، یعنی اے میرے محبوب میں تمہاری محبت میں اس طرح مبتلا ہو گیا ہوں کہ میں تم سے ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتا ہوں، میں تم سے ایک پل بھی جدا نہیں ہو سکتا ہوں. میں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس لیے کیا کہتا ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، یعنی میں اپنے محبوب کے ساتھ ملنا بند کیوں کروں، اس کا دیدار کرنا کیوں نہ بند کرنا کیوں کروں. یعنی میں تو اس کا دیدار کروں گا ہی، میں اس کے ساتھ ملاقات کروں گا ہی. وجہ یہ ہے کہ دل بری اختیار ہوتی ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ ایک دم ایسا نہیں کرنا دیتی ہے کہ میں تم سے جدا رہوں، میں تم سے الگ رہوں. اس لیے کہتا ہے میرے محبوب میں ہر وقت تمہارے ساتھ، ہر گھڑی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. پھر پانچواں شعر، اس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے. ولی یعنی وہ شعر جس شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے اس شاعر کو مطلع کا شعر کہتے ہیں، مقطع کا شعر کہتے ہیں. مقطع یعنی آخری شعر، جس میں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے اس کو مقطع کا شعر کہتے ہیں. یہاں پہ بھی ولی دکنی نے اپنا تخلص بیان کیا ہے. ولی یعنی اے ولی اب اس پری رو کی، اے ولی اب اس پری رو کی مجھ سنے کا غبار ہوتی ہے. یعنی اس شعر میں ولی محمد ولی یا ولی دکنی خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے ولی یعنی اے ولی محمد ولی دکنی، اس پری جیسے محبوب کا حسن دیکھ کر، یعنی پری ایک ایسی ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے وہ بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے. اسی لیے اگر ہمیں تشبیہ دینی ہوگی کسی خوبصورت مخلوق کی تو ہم پری سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اے ولی اس پری جیسے محبوب کا، یعنی تمہارا جو محبوب ہے وہ پری جیسا خوبصورت ہے، اور اس کا حسن دیکھ کر یعنی اس کی خوبصورتی دیکھ کر میرے سینے کا غبار ہلکا ہو جاتا ہے. یعنی میں ایک دم ہلکا ہو جاتا ہوں. مطلب وہ اپنے محبوب کا دیدار کر کے
اس کی خوبصورتی کی وجہ سے محظوظ ہو جاتا ہے. محظوظ ہونا مطلب ہوا لطف اندوز ہونا. جیسے ہم کہیں پہ پکنک جاتے ہیں، ہم کہیں پہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم خوبصورت باغ باغیچہ دیکھتے ہیں، پھول دیکھتے ہیں، خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں، یا حسین و جمیل کوئی چیز دیکھتے ہیں، تو ہم وہ دیکھ کے محظوظ ہوتے ہیں. تو اسی طرح شاعر بھی یعنی ولی دکنی بھی خود کو کہتا ہے میں اپنے محبوب کا خوبصورت چہرہ دیکھ کے محظوظ ہوتا ہوں اور میرے سینے کا غبار ہلکا ہو جاتا ہے. میں پورا دن یا آنے والے وقت میں پھر اس خوشی میں اپنے لمحے خوشی کاٹتا ہوں کہ میں اپنے محبوب کا جو بہت خوبصورت ہے اس کا دیدار کر چکا ہوں. تبھی کہتا ہے اے ولی اب اس پری رو کی مجھ سینے کا غبار ہوتی ہے. میں پھر سے یہ غزل ایک بار دہراتا ہوں. مفلسی سب بہار ہوتی ہے، مرد کا اعتبار ہوتی ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمیعت زلف تیری قرار ہوتی ہے. ہر سحر شوق کی نگہ کی شراب مجھ آنکھاں کا خمار ہوتی ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں دل بری اختیار ہوتی ہے. اے ولی اب اس پری رو کی مجھ سینے کا غبار ہوتی ہے. تو اس کی تشریح ہوگی. تو اگلے آنے والے کلاسز میں یا باقی کلاس میں آپ مسلسل یہ کلاسز دیکھتے رہے. میں آپ کے لیے اس کے لیے ہر ایک شعر کی تشریح PDF فارمیٹ میں دوں گا. آپ مسلسل یہ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے. انشاءاللہ اگلے کلاس میں ان دونوں غزلوں کی تشریح میں آپ کے لیے بھی مہیا کروں گا. باقی والسلام علیکم.